नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 31 तफसीर इन तजतनिबू, और अगर तुम बचोगे कबाइरा कबीरा गुनाहों से मा तुम हाउनान हो, जो तुमको मना की गई हैं, मना हुई हैं, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, तो हम उतार देंगे, अलग कर देंगे, हटा देंगे सय्यआतिकुम तुम्हारे गुनाह, वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और दाखिल करेंगे तुमको इज्जत के मुकाम पर, ऐसी जगह पे जो इज्जत वाली जगह। बड़ी तसल्ली दी है अल्लाह ने इस आयत करीमा में, और इरशाद फरमाया है कि इन तजतनिबू कबाइरा मा तुम हाउनान, अगर तुम लोग कबीरा गुनाहों को छोड़ दो तो बाकी रह गए सगीरा गुनाह, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, हम वो मुआफ कर देंगे, बगैर तौबा के मुआफ कर देंगे। तुम कबीरा को छोड़ दो, हम सगीरा पे गिरफ्त को छोड़ देते हैं। और न सिर्फ ये कि मुआफ करेंगे, तुम जैसे गुनाहगार सगीरा गुनाहों के इर्तिकाब के बावजूद वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, हम तुम्हें दाखिल करेंगे वहां जो बड़ी इज्जत की जगह है। यह बशारत हो गई उन लोगों को जो सगीरा गुनाहों का इर्तिकाब किए हुए हैं और तौबा नहीं की। अल्लाह ने कहा सिर्फ ये कि कबीरा गुनाह छोड़ दो, सगीरा हम खुद मुआफ कर दें। इसलिए अहले सुन्नत का और मुअतज़िला का इस आयत पे इख्तिलाफ हुआ है। मुअतज़िला कहते हैं कि कबीरा गुनाह तो खुदा किसी सूरत में मुआफ करेगा ही नहीं, और इनसे भी चार हाथ वो खारजी आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कबीरा गुनाह तो कुफ्र है, और अंबिया अलैहिस्सलाम भी कबीरा गुनाह करते थे। ये मेंटालिटी है एक खास, आप ये ना समझिएगा कि खारजी उसी जमाने में होते थे, हमारे जमाने में भी पाए जाते हैं। एक खास ज़हनियत बन जाती है कि अपने अलावा किसी को मुसलमान समझना ही नहीं, और अपने मखसूस गिरोह के अलावा किसी के मुतल्लिक ये समझना ही नहीं, सोचना ही नहीं कि वो भी नेक हो सकते हैं। बस ये सोचना कि जो हम कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त है, और जो हमारी पार्टी का आदमी है बस यही बख्शा हुआ जन्नत में है, बाकी सब जहन्नमी और बाकी सब काफिर। और छोटी छोटी चीजों पे लोगों की तकफीर करना। एक हदीस पढ़ ली, अब उस हदीस का क्या मफहूम, क्या मतलब है, सबको मजबूर करना कि जो मैं समझाऊं इसे मानो, चाहे पूरी उम्मत उसे ना समझी हो। अब तक हम चूंकि ऐसे समझे लिहाजा ये मानो। ये जो हद से बढ़ी हुई चीजें हैं ना, बात बात पे कुफ्र के फतवे और बात बात पे शिर्क के फतवे, ये वो खारजियों की जहनीत है जो इस्लाम के आगाज में 30-35 बरस इस्लाम के भी गुजरे थे और पैदा हो गई थी, और किसी को वो जीने का हक नहीं देना चाहते थे मुआशरे में। हत्ता कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे आदमी को उन्होंने शहीद कर दिया, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पे कातलाना हमला, और अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु पे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ निकल आए जंग करने के लिए, और नारे लगा रहे थे। हजारों जमा हो गए लड़के, और उन्होंने अपने अपने अलम उठाए हुए निशान और नारे लगा रहे हैं, रौ इलल जन्ना, रौ इलल जन्ना, जन्नत की तरफ चलो, जन्नत की तरफ चलो। तो जन्नत की तरफ चलो का नारा तो बड़ा पुरकशिश है, खून खोल उठा लोगों का उनका, बिल्कुल जन्नत की तरफ चलो। और जाकर किया क्या, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जंग की, और अपने आप को हक भी समझते रहे और जहन्नम में पहुंचे। इस मेंटेलिटी को देखना हो तो कभी आप तारीख पढ़ें और हदीस पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि कितना गुमराह हो जाते हैं लोग। अपने अलावा किसी को नहीं जीने देना, बस ये हदीस में आ गया, लिहाजा हदीस का हुक्म फर्ज वाजिब से कम है ही नहीं, ये गुंजाइश ही नहीं कि मुस्तहब है, मुबाह है। कुरान के कितने अहकाम इनके मुताबिक हमने कहा ये सिर्फ मुबाह है ही नहीं, और ये करोगे तो जायज है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसे करोगे तो सवाब है, इसका मतलब है जायज है। वो उसे भी फर्ज वाजिब समझते थे, और उस ज़हनियत का हाल यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया, और इब्न मुलजम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खून से हाथ रंगे हुए हैं, कैद में बैठ के कुरान पढ़ रहा है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं जब मैं उसके पास गया तो मुझे वालिद की शहादत का बड़ा दुख था, और वालिद तो वालिद थे उनके, दूसरी हैसियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की यह भी थी कि उन जैसा इल्म फिर कहां रह गया। और वो कहते हैं मैंने उससे जाके कहा कि मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। उसने कहा परवाह नहीं, काट दो। मैंने कहा तुमने क्या हरकत की? उसने कहा सब सही किया है, होना चाहिए था इन लोगों के साथ, ये इन्होंने मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए इस उम्मत के। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं जब मैंने कहा मैं जुबान खींच लूंगा तो उसकी हवाइयां उड़ गई, चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा हसन ये ना कर। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मुझे खुद ताज्जुब हुआ, और मुझसे कहने लगा हसन अगर जुबान खींच लोगे तो कुरान नहीं पढ़ सूंगा, और कुरान ना पढ़े आदमी ये भी कोई जिंदगी। एक तरफ बदबख्त सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर रहा है, इस गुनाह का एहसास नहीं, दूसरी तरफ कहता है कुरान जरूर पढ़ना। ये इत्दाल से हटी हुई जिंदगी है ना, उसके नतीजे फिर इसी तरह निकला करते हैं। ये खारजी थे, और ये तो हद से ही बड़े हुए थे, मुअतज़िला से भी चार हाथ आगे। कम से कम मुअतज़िला ये कहते थे कि कबीरा गुनाह की मग़फ़िरत नहीं होती, और सगीरा गुनाह खुदा के ज़िम्मे जरूरी है कि मुआफ कर दे। ये भी गुमराह, लेकिन इस हद तक थे वो उससे भी बड़े हुए थे, वो कहते थे सारे गुनाह कबीरा है, और नबियों से भी कबीरा गुनाह होते हैं, और जो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करे काफिर है। चलो छुट्टी हो गई सबकी अलिया से। उसके जो अमाल हैं वो अगर इसी तरह के हुए तो ये सही नीयत से कोई गुनाह ठीक थोड़ा ही हो जाता है। वो हदीस जब आएगी तब बात करेंगे इसी वक्त इंशाअल्लाह। खुलासा और सारी बात का यह है कि अमाल के सवाब और अजाब का दारोमदार नीयत पर है कि किस नीयत से वो अमल किया था। अगर सिरे से वो अमल ही खराब है तो उस पर तो सवाब हो ही नहीं सकता, अच्छी नीयत कैसे मोतबर हो जाएगी। तो इसलिए मुअतज़िला का मौक़िफ़ ये था, अब भी ऐसे लोग मिल जाएंगे एक्सट्रीमिस्ट कि अपने फील्ड के अलावा दूसरे सब बेकार काम कर रहे हैं। अगर वो आदमी पढ़ा रहा है, मुफ्ती है, आलिम दीन है, वो कहता है सारे जहान में गलत काम हो रहे हैं, सबको चाहिए मदरसे में आके बैठो और पढ़ा करो, बस इसके अलावा कोई काम। और अगर कोई आदमी जिहाद में लगा हुआ, वो कहता है सब गलत हो रहा है, बस जिहाद करो सब आके।
اللہ حاصل کیا کوئی تجارت میں لگا ہوا ہے تو کہتا ہے جناب اس وقت سب سے عام طریقہ یہ ہے کہ اسلامک بینک قائم کیے جائیں, اکانومی کو کسی طرح سنبھالو, باقی جو نماز روزے یہ تو ہوتے رہتے ہیں, یہ کون سی ایسی بات ہے الیاذ باللہ. کبھی بھی ایسے نہ کرے, سب کے لیے گنجائش رکھے کہ یہ بھی دین کا ہی کام ہے, مجھے کرنا چاہیے تھا, اللہ کا شکر ہے میرے بھائی کر رہے ہیں, ہماری طرف سے ایک چیز پوری ہو گئی, یہ بھی دین کا کام ہے. بینکنگ بھی اللہ کا شکر ہے, کچھ لوگوں کو خدا نے توفیق دی, حلال کا پیسہ لوگوں کے لیے آ رہا ہے, سارے اعمال کی جان ہے, بہت اچھا. یہ ذہن ہونا چاہیے. جب بھی یاد رکھو جو کوئی آدمی اپنے آپ کو حق پر کہے اور سارے اہل حق کو باطل پر قرار دے تو خود گمراہ ہو جاتا ہے. اہل حق کے لیے دل کھلا ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہی کرنے کے کام ہے, کچھ ہم کر رہے ہیں کچھ وہ کریں, بہت اچھی بات ہے. یہ خارجیوں کی ذہنیت ہوتی ہے جو کہتے ہیں بس ہمارے علاوہ کوئی نہیں. اہل سنت والجماعت نے اس آیت پہ معتزلہ سے جو اختلاف کیا تو ان کا موقف یہ ہوا تو کہتے ہیں صغیرہ گناہ یہ تو خدا نے معاف کرنے ہی کرنے ہیں, واجب ہے, ضروری ہے. اس کی بات کل ہم کر چکے کہ اللہ کے ذمے کوئی چیز بھی واجب نہیں مگر یہ کہ اللہ اپنے فضل سے خود اپنے اوپر واجب کر لے, یہ اس کا احسان. اور کبیرہ گناہ وہ کہتے تھے سب کے سب بخشے ہی نہیں جائیں گے, کبیرہ گناہ کا مرتکب جہنم میں. اچھا صاحب کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جہنم میں کتنا عرصہ رہے گا؟ اب پھنس گئے. یہ کہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو کافر ہوتا ہے, وہ تو مومن ہوتا ہی نہیں. اور کہیں چھٹ جائے گا تو عقیدے کے خلاف جاتا ہے کہ عقیدہ تو تمہارا یہ ہے کہ بخشا ہی نہیں جائے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو, ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور درجہ پیدا کر, یہ وہ مومن بھی نہیں اور کافر بھی نہیں. یہ ایک عقیدے کی نئی بحث انہوں نے شروع کر دی. اس لیے آپ کہا کی کتابوں میں ایک جملہ پڑھیں گے کہ وہ جہاں کہتے ہیں نا کہ ہمارے نزدیک, یہ عالمگیری میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جملے کو لکھوایا کہ ہمارے نزدیک ایمان اور کفر کے درمیان کوئی درجہ نہیں, اور جو آدمی کفر سے نکلتا ہے وہ ایمان میں آ جاتا ہے, جو ایمان سے نکلتا ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے. در حقیقت اس کی نفی ہے معتزلہ. یہ ہے بات. اہل سنت کا موقف یہ ہم لوگوں کا کہ ہم کہتے ہیں کبیرہ گناہ پر اللہ کی ناراضگی ہے, خدا کا عذاب ہے, خدا تعالیٰ نے جہنم کی بھی بات ارشاد فرمائی ہے, لیکن احتمال اس کا بھی ہے کہ معاف فرما دیں, مہربانی کریں, احسان کریں. اور یہ آیت ہے کہ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, وہ کبیرہ گناہ تم چھوڑ دو جن سے ہم نے منع کیا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, ہم تمہارے صغیرہ معاف کر دیں گے, ایک وندخلکم مدخلا کریما, اور ہم تمہیں بڑی عزت والی جگہ پر لے جائیں گے. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ پر عتاب تو ہے, جیسے پچھلی آیت میں کہ کسی کا مال کھا لیا, قتل کر دیا تو کبیرہ گناہ ہے. اللہ نے کہا ذالک علی اللہ یسیرا, اللہ کے لیے آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے تمہیں جہنم میں پھینکنا. اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ دیکھو کبیرہ پر گناہ کے باوجود احتمال ہے اس کا بھی, ایک امکان ہے اس کا بھی کہ اللہ فضل فرما دے. اور صغیرہ گناہ وہ سارے معاف ہونے کے باوجود اس کا پھر بھی چانس باقی ہے کہ خدا پکڑ لے. کبیرہ ان پہ ڈر یہ ہے کہ عتاب ہوگا, ڈانٹ پڑے گی اور ممکن ہے معافی ہو جائے, اور صغیرہ یہ معاف ہو جائیں گے مگر اس کے باوجود ڈانٹ پڑ سکتی. یہ اعتدال کا موقف ہے جو صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کے بارے میں سارے فقہاء امت نے اختیار کیا ہے. اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے صغیرہ ہم معاف کر دیں گے اور عزت والی جگہ پر بھیج دیں گے باوجود گناہوں کے. یہ صغیرہ گناہ ہے تمہارے, اس کے باوجود جنت میں بھیج رہے ہیں, یعنی بخش کے اپنی طرف سے معاف کر کے تم نے توبہ نہیں کی, کیونکہ اگر توبہ مان لی جائے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں نہ رہ جاتی. ایک بات, اور یہ بات سمجھ میں آئی. ٹھیک, اب آگے دوسری بحث دیکھیے. دوسری بحث فقہاء نے یہ کی ہے, وہ بڑی چھوٹی سی بات ہے. وہ کہتے ہیں مفسرین بھی, وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے, صغیرہ اللہ خود معاف کر دیں گے, تو معلوم ہوا کہ توبہ کے علاوہ بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہاں توبہ کا ذکر ہی نہیں ہے, صرف یہ کہا ہے کہ کبیرہ سے بچتے رہنا, صغیرہ ہم معاف کر دیں گے. تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا خود صغائر کو معاف کر دیتا ہے. یہ اسی وجہ سے مشائخ سے بیعت ہوا کرتے ہیں, تعلق تزکیہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کی صحبت میں رہتا ہے جب آدمی, تو پھر شرم آتی ہے خود ہی کبیرہ گناہوں کے کرنے سے. تو جب کبائر سے آدمی بچ جاتا ہے نا, اللہ نے فرمایا صغیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں, ہم معاف کر دیں گے. اس کے لیے ایک اور آیت کریمہ ہے ایسی ہی جو مفسرین اس کی تائید میں بھی لاتے ہیں, وہ بھی دیکھ لیجئے, اور وہ 12ویں پارے میں سورہ ہود کے آخر پر, 12واں پارہ سورہ ہود, 12واں پارہ سورہ ہود 11ویں سورت ہے اور 114 نمبر آیت ہے اس کی, ملی جی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ, اور نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں سروں پر, فجر کی نماز اور مغرب کی, دن کے دونوں سرے ہو گئے نا, ایک وہ سرا ایک یہ سرا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں سروں پر قائم کیجئے, ایک وہ سرا صبح صادق اس سے پہلے تہجد کی نماز, اور ایک عشر کی نماز اس سرے سے پہلے اس سرے کے شروع ہونے سے پہلے, ان دونوں نمازوں کی حفاظت کیجئے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ, اور کچھ رات کے ٹکڑوں میں بھی نماز پڑھا کرو, رات کے کچھ ٹکڑے ایسے جن میں ہمارے سامنے سجدہ کرو. اتنا اہتمام ہے نماز کا. اس لیے یہ جتنی اسلامی تحریکیں, خلافت, جہاد, یہ اور وہ, جس چیز میں بھی نماز کا اہتمام نہیں ہے نا, وہ کچھ بھی اور ہو سکتا ہے, دین نہیں ہے کم سے کم. یہ جلسے اتنے بڑے, اور یہ جلوس, اور یہ اتنی بڑی چیزیں, اور 4 5 نمازیں گزر جاتی ہیں, اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کے شرکاء کو کہ نماز بھی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. جلسہ جاری ہے ظہر سے, اور مغرب ہو گئی, اور ڈنکے پٹ رہے ہیں اسلام کے اور کس چیزوں کے, اور جو مقررین ہیں نہ وہ نماز پڑھیں اور نہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ نماز پڑھیں. یہ کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے, دین نہیں ہو سکتا.
اللہ نے فرمایا ہے نماز کو قائم کیجیے، وزلفا من اللیل، رات کے کچھ ٹکڑوں میں بھی نماز پڑھا کرو، مغرب ہے، عشاء ہے، رات کو اٹھنا ہے، فجر ہے بعض رات کے نزدیک۔ ان الحسناتی، بلا شک و شبہ نیکیاں، یذہبن السیئات، برائیوں کو ہٹا دیتی ہیں، گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ تو معلوم ہوا بغیر توبہ کے بھی نیکی گناہ کو ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی۔ یہی دلیل ہے اس کی وہاں بھی کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، بری چیزوں سے بچتے رہو گے اگر جو ہم نے منع کی ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تو صغیرہ گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ تو نیکیاں خود گناہوں کو دھو دیتی ہیں بغیر توبہ کے بھی۔ جب یہ اصول کی بات دونوں آیات سے پتہ چل گئی تو پھر دیکھنا چاہیے کہ جو آدمی جتنی بڑی نیکی کرتا ہے اس کا اتنا بڑا گناہ بھی دھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے گناہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہی اسی کے برابر کی نیکی کر، اور تنہائی میں گناہ ہو جائے تو تنہائی میں اسی کے برابر کی نیکی کر لو، یہ دونوں ایک دوسرے کے کفارے میں لگ جائیں گے۔ تو گناہ ہوتا ہے، توبہ نہیں ہوتی بعض اوقات۔ اللہ کو تو معلوم ہے نا انسان کی نفسیات، گناہ میں مزہ ہی ایسا ہے کہ جی میں عقلن آتا ہے کہ یار توبہ کرنی چاہیے، خدا سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن دل نہیں کہتا۔ دل اس لیے نہیں کہتا کہ پتہ ہے مزے چھوٹ جائیں گے، دل کو بعض اوقات ندامت ہی نہیں ہوتی ہے لحاظ باللہ کہ کسی مسلمان پہ یہ حالت آئے، مگر ہو جائے تو جان بوجھ کے اپنے قصد اور ارادے سے اتنی بڑی نیکی کر لینی چاہیے کہ خدایا دل تو نہیں کہتا توبہ کروں، مگر نیکی اس نیت سے امید سے کرتا ہوں کہ آپ اس کے عوض میں اسے معاف فرما دیں، اس کے صدقے اسے اس کی معافی ہو جائے۔ فرض کر لیجیے شراب پی لی، بہت بڑا گناہ کر لیا، اب اس سے تو توبہ کو جی نہیں چاہتا، تو کسی ایسے آدمی کو دیکھے جسے قرض کے بوجھ نے دبا لیا ہو، اس کا قرضہ ادا کر دے کہ اللہ وہ جو حرکت ہے وہ تو سو ہے، جو کچھ بھی ہے، اور یہ نیکی اس لیے کہ خدایا اس پہ پکڑنا ہو۔ یہ آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر گناہ کبیرہ چھوڑ دو گے، صغیرہ کو ہم معاف کر دیں گے، تو گناہ ایک دوسرے کو، نیکیاں اس کو گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو بڑے گناہ پہ بڑی نیکی کرتے۔ کسی کی غیبت ہو گئی، یہ عورتوں میں مرض ہوتا ہے، اور جی یہ بھی نہیں چاہتا کہ معافی مانگے تو اپنی سستی ہوتی ہے، حالانکہ ایک آدھ دفعہ معافی مانگ لینا تو نفس کو پھر کان آ جاتے ہیں، عقل آ جاتی ہے کہ اگر آئندہ ایسے کرو گی تو پھر معافی مانگنا پڑے گی، تو پھر وہ جھک مارتا ہی نہیں کوئی، کہتا ہے پھر جب یہی اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے تو ایسا کام کرے ہی کیوں۔ تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ جس کی برائی کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، اس کے لیے کوئی تحفہ بھیج دیں، اس کے ساتھ کوئی اچھائی کرے، تاکہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے قائم مقام ہو جائیں اور گناہ معاف ہو جائیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں، کہتے تو بہت کچھ ہیں لیکن بس ہم آخری بات کہتے ہیں بھائی، آیات نکل لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو تو صغیرہ کو معاف کر دیں گے۔ صغیرہ اور کبیرہ ہے کیا چیز؟ خلاصہ یہ ہے کہ اب تک امت میں کوئی یہ فیصلہ کر نہیں سکا، کوئی فیصلہ کن بات نہیں کی جا سکتی، ہر طرف اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں علم کے کہ کس کی مانیں کس کی چھوڑیں۔ کوئی کہتا ہے کہ صغیرہ گناہ وہ ہیں جن پہ شریعت نے حد رکھی ہے، اور باقی کبیرہ گناہ وہ ہیں، باقی سب صغیرہ ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ 7 گناہ کبیرہ ہیں اور باقی سب صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ صغیرہ ہے اپنے مقابلے کے گناہ سے، کہ اس سے آگے درجہ دیکھو تو وہ کبیرہ ہے، پھر اس سے آگے اور کبیرہ ہے، تو اس کے مقابلے میں سارے صغیرہ گناہ ہی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس پہ معافی نہیں مانگتا وہ کبیرہ ہی ہے، اور ہر وہ گناہ جس پہ شرمندگی ہوتی ہے چھوڑ دیتا ہے وہ صغیرہ ہے۔ اپنے اپنے حال کی بات ہے، کوئی بھی فیصلہ کن بات کوئی نہیں لکھ سکا۔ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الکبائر لکھی ہے اور 400 کے قریب کبیرہ گناہ گنوائے ہیں، اور دوسری طرف حافظ ابن حجر یہ مکی آخری دوسرے جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے کوئی 480 کے قریب گناہ گنوائے ہیں جو کبیرہ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اس لیے طے شدہ بات کوئی نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہر آدمی جانتا ہے کہ کام نہیں کرنے چاہیے وہ کبیرہ ہیں اور باقی صغیرہ، لیکن طے شدہ کلیہ قاعدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں صوفیہ، وہ کہتے ہیں جسے اللہ نہ معاف کرے وہ کبیرہ ہی ہے، اور جسے معاف کر دیں وہ صغیرہ ہی ہے۔ اور ایک صاحب نے لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ایمان کے ساتھ جتنے بھی گناہ تو معاف کر دے وہ نیکیوں سے اچھے ہیں جو نیکیاں کفر کے ساتھ باقی رہیں۔ ایمان ہو اور جو تم معاف کر دے وہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ کفر ہی ہو اور نیکیاں بھی ساتھ ہوں۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کریں گے ہم اس جگہ پر جو عزت والی جگہ ہے۔ اس سے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہر آدمی پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لگانے حساب بیٹھ جائیں کہ تو اتنا گناہ گار ہے۔ ممکن ہے بھائی اس نے کوئی اتنی اچھی نیکی کر دی ہو کہ ہماری نظر میں تو گناہ گار ہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اور مقام بن گیا۔ ممکن ہے خدا اس سے مستقبل میں ایسا کام کرا لے کہ اللہ نے طے کر دیا ہو کہ اس کو تو ہم نے بخش ہی دینا ہے، گھر سے وہ چلے تلوار لے کے کہ آج تو فیصلہ ہی کر دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے آئیں گے، گھر سے اس نیت ارادے سے تلوار لے کے چلے، اور اللہ کی رحمت نے استقبال کیا کہ بھئی تم کدھر جا رہے ہو، تمہیں تو بھی امیر المومنین بنانا ہے، عزت دینی ہے اسلام کو، تم کس خیال میں؟ وہ رحمت یوں پیش آ جاتی، کوئی کچھ نہیں کہتا جب تک کہ موت ایمان پہ نہ آئے اور خاتمے کا نہ پتا چلے کہ کس چیز پہ ہوا ہے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عین ممکن ہے جو آج یہاں سے قرآن اور تفسیر پڑھ کے جا رہا ہے
الیاذ باللہ صبح تک مرتد ہو جائے، اور عین ممکن ہے وہ جو ابھی پب سے نکل رہا ہے صبح تک خدا کے دوستوں میں شامل ہو جائے۔ کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس پہ انسان کو اطمینان ہو جائے، بس اللہ سے معافی مانگتا رہے، اس کا فضل مانگتا رہے، اور یہی سمجھے کہ ان کی مہربانی اور ان کی عطا ہے، جتنے بھی دن اسلام پہ گزرے اور جتنی بھی جس چیز پہ موت آئے ان کی مہربانی ہے، اپنا کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم عزت کی جگہ پر داخل کریں گے، تمہارے صغیرہ گناہوں سمیت تمہیں وہاں بھیج دیں گے، تم بچتے رہنا ان چیزوں سے جو ہم نے روکی۔ اور اسی بنیاد پہ بعض رات کہتے ہیں کہ اوپر کے 2 کاموں سے بچے، وہ کبیرہ گناہ ہے، باقی سب صغیرہ ہی ہیں، یہ تو اور آسان ہو گیا۔